बेनिफिशरी 1.5 सेंटीग्रेड, बैरूनी मुआवनत $330 अरब, 40% आबादी 46 मिलियन, 70%, 80%। 2,67,00,000 2024 में कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं और बहुत सारी चीजें सवालिया निशान। 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरशद नदीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शहरोज, पॉलिटिकल सिस्टम, शंघाई ताउन तंजीम, पाकिस्तान, सिक्योरिटी काउंसिल, ग्लोबल वार्मिंग, हमारे मुल्क के अंदर पूरे का पूरा एक सिनेरियो चलता रहा। सोशल मीडिया की वजह से भी और जो इंटरनेशनल और ग्लोबल कॉरपोरेशंस हैं उनकी वजह से भी छलांगे मारी, लुडियां डाली, भंगड़े डाले, लोगों के आंसू निकले, लोगों की नींदें उड़ गई, नींदें उड़ लोगों गई। में खुदकुशियां की हैं। जजीरे के ऊपर कुछ लोग काबज हों तो मूंगफली के दाने आपकी हथेली पे ब्लेसिंग ही होता है। A curse for humanity। लोग के ऊपर आप रूल कर चुके हैं। नेशनल जो बाउंड्रीज है ना वो कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है। कबूलियत की बुनियाद पर कुछ फैसले हुए, मकबूलियत की बुनियाद पर नहीं। वो कौम आगे बढ़ेगी जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 6 माह में 5 मुलाकातें की। पाकिस्तान के लोगों के लिए खुशखबरी ये, फार्म 47 का उनके ऊपर धब्बा लग गया। पाकिस्तान विक्टिम है। पाकिस्तान को एक ग्लोबल अलाइनमेंट चाहिए। हालात का मलबा है, उसके अंदर मेरी कोई शिरकत ना हो। एक ऐसी जिंदगी जो इफेक्टिव हो, अदम एतमाद को एकदम जो है ना बहुत हाइप देती है। कराची, गजा, बलूचिस्तान, आदि दुनिया, KPK फाटा, 183 दुनिया के ममालिक, बिलखुसूस पारा चनार, 92 ममालिक, 10 बड़े इंडस्ट्रियल कंट्रीज, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, यानी रोटी भी नहीं पहुंचा, आटा भी नहीं पहुंचा, पानी भी नहीं पहुंचा। इस 50 करोड़ को रोटी, पानी, बिजली, गैस, तालीम, छत कैसे मिलेगी? 70,362 अरब, 2,78,000 बड़े इदारे, ग्लोबल फोरम्स, PIA है, ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस, रेलवे है, कैटास्ट्रोफीज, कोई प्लान, कोई पॉलिसी, कोई डिसीजन मेकिंग, 56 इश्यूज, मिडिल क्लास शिकार है। 14 दिन का तारीखी धरना, रियासती इंश्योरेंस, 15 से 20 IPP जन्नत की तलाश में। पाकिस्तान में साइबर क्राइम, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन का साल, ग्लोबल रिवर, AI, चैट GPT, दुनिया नए पोल इमरजेंस को देख रही है। यूनियन इलेक्शन, ये ऑटोक्रेट्स की दुनिया है। मजाक रात नहीं, बेहया रात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबकी हिस्ट्री बड़ी रिच है। हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे आने वाले दौर। दुनिया की पूरी जो मेरी और आपकी जगह लेंगे। शोबिस इंडस्ट्री दुनिया की जॉब्स को चेंज कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इकबाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर हर लहजे को, हर लम्हे को, हर साअत को, हर आन को मुखातब करते हुए, कौमों को मुखातब करते हुए फरमाया था कि सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। 2024 को गुजरे हुए आज 3 दिन हो चुके हैं और 2025 का आगाज़ हो चुका है। तेज़ी के साथ ये लम्हे, ये दिन गुज़र रहे हैं और इंसानी ज़िंदगी सालों से महीनों के ऊपर, महीनों से हफ्तों पे, हफ्तों से दिनों में, दिनों से घंटों, सेकंड्स और मिनट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। और यही इंसानी ज़िंदगी का लुब्बे लबाब है कि ये बहुत तेज़ी के साथ गुजरती है। इंसान को अंदाज़ा भी नहीं होता और ये बर्फ़ की तरह पिघलती चली जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है। तो जो आज है ये कल से बेहतर होना चाहिए, जो आने वाला कल है वो गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। 2025 2024 से बेहतर होना चाहिए। 2026 जब आएगा वो 2025 से बेहतर होना चाहिए। सारे इंडिकेशंस बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। इसका एक ख़ास पर्सपेक्टिव भी है इस हदीस मुबारका का और पूरी ज़िंदगी के ऊपर भी ये लागू होता है। इसलिए 2024 ने इंसानी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात मुरतब किए, पाकिस्तान की मईशत कैसी रही, दुनिया कैसे चलती रही, कहाँ पे क्या कब हुआ, किसने क्या किया, किसने क्या कहा और क्या हुआ और इसके असरात क्या होंगे। आज कैसा रहा 2024 के इस नए एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दुनिया को भी गहरी नज़र से देखेंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान के हालात का भी गहरा जायज़ा लेंगे और उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको
آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہوپفلی ہم اللہ تعالیٰ سے بہت پر امید ہیں کہ ہم آپ کو ایک ویژن دیں گے، ایک پالیسی دیں گے، ایک لائحہ عمل دیں گے، اور تاکہ اس کی روشنی میں آپ 2025 کو کنیکٹ کر سکیں، پلان کر سکیں، اور رومی بدلے، چینی بدلے، بدلا ہندوستان تو دنیا بدل رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، ہر لہجہ، ہر ساعت، ہر آن، ہر لمحہ تبدیل اتنی تیزی سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے کہ انسان ابھی سنبھل ہی رہا ہوتا ہے تو دوسری تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے کنیکٹ کرنا ہے، کیسے اس وقت کی رفتار اور اس وقت کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، یہی آج کا موضوع ہے۔ کنیکٹ رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آج آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ بھائی آپ نے بڑا خوبصورت انداز سے یہ جو آغاز دیا ہے آپ نے، اور بڑی کمپریہنسو بات ہے۔ اگر میں بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مختصر بات ہو، اور وہ بات ہو جو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے مطابق ہو۔ صحیح۔ تو یہ ایک آج کے سوشل میڈیا کی یہ بھی ایک سمجھے ایک فیچر ہے، ایک پہلو ہے جس میں لوگ جو ہے اپنی مرضی کی چیز ہی سننا چاہتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اتنی زیادہ انفارمیشن کا جب رش ہو تو پھر آدمی ذرا بہت چوزی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس چوزی ہونے کے نتیجے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور نان ڈیولپمنٹ یا نان پروڈکٹیو چیزوں کی طرف وہ زیادہ چلے جاتا ہے۔ کیونکہ یہ اسی طرح ہے جیسے انسان کے دماغ میں مختلف خیالات ابھرتے ہیں، تو خیالات کا ابھرنا بھی اس کی کوئی اس کو روٹ کرنا یا مانیٹر کرنا انسانی بس میں نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یعنی آپ کے ذہن میں خیال آیا، بہت نیکی کا خیال آیا، اور ایک دم آپ نے ایک بہت ہی برائی کا خیال سوچنا شروع کر دیا، اور پتہ چلا کہ تھوڑی دیر میں آپ بہت دور سے دور نکل گئے ہیں۔ اس لیے یہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں اور اس بات کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے نصر اللہ بھائی کہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ ہے کہ ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی، اور جو انٹرنیشنل اور گلوبل کارپوریشنز ہیں ان کی وجہ سے بھی، اس میں اٹینشن اکانومی ایوالو ہوئی ہے۔ صحیح۔ یعنی میری آپ کتنی اٹینشن لے پائیں گے، جتنی اٹینشن آپ میری لیں گے اس کے مطابق آپ بھی ٹیون اپ ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو ہم آج اس ایپیسوڈ کے ذریعے اپنے جو آڈینس ہیں، ہمارے جو چاہنے والے ہیں، جو ہمیں پسند کر رہے ہیں، جو ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ ان نکات پر جن کے ذریعے وہ آنے والے دنوں میں اپنے لیے ایک تیاری کر سکیں، ایک پروڈکٹیو زندگی گزار سکیں، ایک ایسی زندگی جو افیکٹو ہو۔ یعنی آپ نے جس طرح بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والا دن اگر آپ کا پچھلے دن سے بہتر نہیں ہے تو برباد ہو گیا وہ شخص۔ تو بہتر کیسے ہوگا؟ دوسری بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جس تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، یعنی سال مہینوں میں، مہینے دنوں میں، دن گھنٹوں میں، گھنٹے منٹس میں تبدیل ہو گئے ہیں، اب بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ آپ کس چیز کی اٹینشن سیک کرتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ویورز ہیں، جن کو ہم نے ڈیسیژن میکر قرار دیا ہے، جن کو ہم نے پالیسی میکر سمجھا ہے، اور جن کے اوپر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں فالو کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ لیڈ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ جو آج کا ہمارا پروگرام ہے یہ اس پرسپیکٹو میں بنایا گیا، اور یہ آپ کو اندازہ ہے نصر اللہ بھائی جب ہم اس کی پوری تحقیق کر رہے تھے اور ہماری پوری ٹیم جو ہے جب اس کے اوپر یعنی ریسرچ کر رہی تھی اور ڈیٹا چھان رہی تھی، تو اس وقت بھی یہ پہلو ہم نے مد نظر رکھا کہ ہم اس ایسپیکٹ کو ہائی لائٹ کریں۔ اچھا، ہم نے اس کو 2 سیگمنٹ میں تبدیل کیا ہے جس طرح کا اس کا فارمیٹ ہے، اور آپ نے اس کو بتایا بھی ہے۔ ایک یہ کہ ہم کچھ گلوبل ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے، اور ایک ہم نیشنل کو کریں گے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں بھی جو پوائنٹ ہے جو ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، دیکھیں گلوبل ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں گلوبل ایشوز سے آپ کو اگنور نہیں کر سکتے، آپ ان سے سائیڈ لائن نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں جی میں ادھر چھپ کے کوئی کام کروں گا تو یہ آج کل ممکن نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کا گلوبل ایسپیکٹ یہ کہ آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے بھی گلوبل جو ایکشنز ہو رہے ہیں یا گلوبل جو وارداتیں ہو رہی ہیں ان پہ اگر آپ کی پالیسی ریفرنس سے نظر نہیں ہے تو آپ اپنے دائرے میں چھوٹے سے ایریے میں بھی وہ ایفیکٹولی رول پلے نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا ایسپیکٹ اس کا ہے کہ نیشنل لیول پر کیا ہوا۔ یقیناً ہم ایک نیشنل باؤنڈری کے اندر رہ رہے ہیں، پاکستان ہماری باؤنڈری ہے، اور اس پاکستان کی باؤنڈری میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
تو اس کو جیسے ہم نے دو ایریاز میں اس کو تبدیل کیا ہے، تقسیم کیا ہے، ایک گلوبل ایسپیکٹ ہے اور ایک اس کا نیشنل ایسپیکٹ ہے. گلوبلی رسول اللہ بھائی ہم یہ بات تھوڑی سی ریشنل ہم بناتے ہیں اس لیے تاکہ جب ڈیٹا ہم آپ کے سامنے پیش کریں تو آپ کو اس کی بیس بنی ہوئی ہو. صحیح، رائٹ. دیکھیں گلوبل کی بات ہم اس لیے اس وقت کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے کہ آج کی اس دنیا میں 3-4 ایسے ایسپیکٹ ہیں جن کی وجہ سے آپ گلوبل معاملات سے پیچھے نہیں رہ سکتے. رائٹ. اچھا، یہ گلوبل معاملات سے پیچھے نہ رہ پانا بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو نیشنل جو باؤنڈریز ہیں نا وہ کولیپس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. Right. ہم نے ایک پروگرام پچھلے دنوں کیا ڈیموکریسی پہ، اور ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ڈیموکریسی جس تیزی سے پھیل کر پھر واپس ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب گلوبل جو ایشوز ہیں وہ اتنے سر پر آ گئے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے اور اس کے لیے ایک گلوبل کولیبریشن نہیں بنائیں گے تو آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے. اب دیکھیے پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے اس میں پاکستان وکٹم ہے. پاکستان کو چاروں طرف سے جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے گلوبلی اس کے ایفیکٹ سے پاکستان کے ویدر میں اور پاکستان کی کلائمیٹ میں بہت یعنی الارمنگ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں. تو اس ایسپیکٹ کو پاکستان کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر پاکستان کو ایک گلوبل الائنمنٹ چاہیے. یہاں پر یہ بات میں ضرور اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ دیکھیں جو دور تھا پچھلا جس سے ہم آگے آئے ہیں، میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، اس میں لیفٹ اور رائٹ کی تقسیم تھی. اب لیفٹ اور رائٹ کی تقسیم نہیں رہی. دنیا اب یا تو نیشنل باؤنڈری میں قید ہے یا گلوبل باؤنڈری میں قید ہے. دنیا میں وہ قوم آگے بڑھے گی جو گلوبل پرسپیکٹو رکھے گی. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہونے کے ناطے اور اسلام کی آئیڈیالوجی کے ساتھ الائن ہونے کی وجہ سے ایک گلوبل ویژن رکھتا ہے. تو ہمیں دوہرا فائدہ ہے. ہم اپنی نیشنل آئیڈینٹیٹیز کو بھی جانتے ہیں اور گلوبل رسپانسبلٹیز کو بھی سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ الائنمنٹ کے لیے اوپن ہے ہمارا. اور جتنے بھی وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر ریجیڈیٹی ہوگی، جو نسل پرستی اور قوم پرستی کی پرانی دقیانوسی خیالات کے میں جکڑے ہوئے ہوں گے، وہ رہ جائیں گے. تو پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو گلوب کو الائن کرتی ہے اور گلوب کے اوپر آپ رول کر چکے ہیں، رول بھی کر چکے ہیں، اس کا ایفیکٹ بھی ہوگا. تو یہ آئیڈیالوجیکل ہمیں ایک بلیسنگ حاصل ہے. ہم اس آئیڈیالوجیکل بلیسنگ کے ریفرنس سے گلوبل ایسپیکٹ پہ بات کریں گے. دیکھیں اس میں 3 پوائنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے گلوبلی یہ افیکٹ کر رہا ہے، اس سے الگ نہیں ہو سکتے. اس کا ہم ڈیٹا بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کیا ہوا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجیکل انوینشنز ہو رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، آپ یوں سمجھیں کہ یہ بھی ایک گلوبل ریور ہے جو پوری دنیا سے گزر رہا ہے اور اس سے ساری دنیا فیض حاصل کر رہی ہے. تو کوئی بھی ملک اپنی چھوٹی باؤنڈری میں اس بڑے دریا سے اگر فیض حاصل نہیں کر رہا اور اس کے چیلنجز کو سارے مل کر اگر ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اٹس گوئنگ ٹو بی اے کرس فار ہیومینٹی. یہ ہیومینٹی کے لیے کرس ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا ایسپیکٹ ہے جو دنیا کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے دنیا کا، اس میں بھی ایک سوال یہاں موجود ہے جس کو ہم اپنے دوستوں کے سامنے پیش کریں گے کہ گلوبل آئیڈینٹی یا گلوبل الائنمنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پاکستان جو ہے ویل فٹ ہے آنے والے چیلنجز میں اپنا بہتر رول ادا کرنے کے لیے. نگران حکومت کی سربراہی کے اندر 2024 کا آغاز ہوا. اس سے پہلے نوید صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ نگران حکومت چل رہی تھی. عدم اعتماد کے بعد جو حکومت تھی وہ نگران حکومت چل رہی تھی. فروری کے اندر 12ویں عام انتخابات کا اعلان ہوا، انعقاد ہوا. 128 ملین رجسٹرڈ ووٹر تھے جس میں سے 6,12,82,920 افراد نے ووٹ کاسٹ کیا، جس کے نتیجے کے اندر کوئی بھی پارٹی اکثریت تو حاصل نہ کر سکی، لیکن وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبولیت کی بنیاد پر کچھ فیصلے ہوئے، مقبولیت کی بنیاد پر نہیں ہوئے. اسی طرح یہ الیکشن تو ہو گئے لیکن یہ الیکشن اپنے ساتھ فارم 47 کا نوید صاحب ایک ایسا ان کے اوپر دھبا لگ گیا، ایک ایسا تاریخی جملہ ہو گیا، ہماری ووکیبلری میں ایک نیا لفظ شامل ہو گیا. وہ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی پریس کانفرنس ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی جلوس ہو تو فارم 47 کی حکومت، فارم 47 کی حکومت. تو یہ ایک ایسا اس حکومت کے اوپر لگ گیا کہ جس کے نتیجے میں یہ ایک چل رہا ہے. تو یہ ایک فروری میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا
جس کی بنیاد پہ فارمیشن آف گورنمنٹ ہوئی. اب جب یہ گورنمنٹ بن گئی تو اس کے بعد ایک کولیبریٹو گورنمنٹ بنی جس کے اندر نون لیگ تھی، جس کی میجر بینیفیشری. وفاق کے اندر اس نے حکومت بنائی، پنجاب کے اندر نون لیگ نے حکومت بنائی، پی ٹی آئی نے اکثریت حاصل کی کے پی کے اندر، اور پیپلز پارٹی نے حاصل اکثریت کی سندھ کے اندر. اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی پیپلز پارٹی نے بھی، اور پیپلز پارٹی کے حصے کے اندر بہت میجر نویس صاحب حصہ لے لیا. کہنے کو بلاول کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا وائزلی پلے کرتے ہیں بسا اوقات کہ ہم اس گیم کا حصہ نہیں ہے، لیکن اصل میں آپ دیکھیں صوبہ سندھ کی حکومت، بلوچستان کی حکومت، پاکستان کی صدارت، چیئرمین سینٹ اور گورنر کے پی کے کا، تو یہ پنجاب کا گورنر، یہ ساری کی ساری کس کے حصے میں آئی؟ یہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی. لیکن وہ چاہ اس وقت یہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے گین تو کر لیا ہے، لیکن اب جو حالات کا ملبہ ہے اس کے اندر میری کوئی شرکت نہ ہو. تو یہ اس وقت وہ گیم ہے جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن بہرحال یہ الیکشن ہوئے اور اس کے نتیجے کے اندر یہ ایک سین تھا جو بنا، جو منظر عام کے اوپر آیا، اور دیٹ واز اے گڈ سائن. ہمارا خیال کہتا ہے کہ الیکشن کا ہونا بھی ایک اچھی بات ہے. الیکشن ہوئے، اسمبلیاں بنی، لوگوں نے آس اور امید باندھی، اس کے نتیجے میں ایک کارواں چل پڑا، قافلہ چل پڑا، فلو آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا. تو یہ ایک 2024 کے اندر بڑا ایونٹ پاکستان کے اندر ہوا. اسی حکومت نے نویس صاحب جب بنی تو باقی تو اس نے جو کرنا تھا سو کرنا ہی تھا. ظاہر بجٹ پیش ہوا، بجٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے اسمبلی کے اندر ایک گالم گلوچ اور سب چیزیں ہوئیں، وہ بھی آپ کے سامنے رہا. اسی طرح اس حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے کے اندر عدلیہ کے اوپر شب خون مارا، اور اس نے عدلیہ کے کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کو جس طرح یہ سو موٹو ہوتے تھے، دیگر چیزیں ہوتی تھیں، امپاور کیا ہے، لیکن بنیادی طور پہ تو اس نے ان کے بہت سارے اختیارات کو محدود کیا ہے. اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، لیکن 2024 کے اندر یہ 26ویں آئینی ترمیم کی روح سے یہ سب کچھ حکومت اپنے لے چکی ہے. عدالتوں کے اندر نویس صاحب صرف پنجاب کے اندر اندازہ لگا لیں آپ، پنجاب کے اندر اس وقت 24 لاکھ سے زائد کیسز ہیں جو زیر التوا ہیں. کتنے سر؟ 24 لاکھ کیسز ہیں جو زیر التوا ہیں. اب ان کیسز کا کون فیصلہ کرے گا؟ عدالتیں کب لگتی ہیں، کیسے لگتی ہیں، ملک کن چکروں کے اندر گھوم رہا ہے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو 2024 ہمارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہے. 24 ارب ڈالر کی مجموعی بیرونی معاونت آپ کے ملک کو ملی نویس صاحب. اور لیکن بڑے ادارے، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، پی آئی اے کا جو معاملہ آپ کے سامنے چلتا رہا، اس کی نجکاری کا معاملہ، اور لوگوں نے ایسے ہی پینٹ کی طرح 2 مونگ پھلی کے دانے آپ کی ہتھیلی پہ رکھنے چاہے، آپ نے انکار کر دیا. پی آئی اے کی نجکاری ہو یا ریلوے کا معاملہ ہو یا اسٹیل مل کا معاملہ ہو، تو بڑے بڑے جو آپ کے ادارے ہیں وہ اسٹیل ویٹنگ لسٹ میں ہیں کہ ہماری طرف کس کی نظر کرم ہو تاکہ ہمارے معاملات کچھ آگے بڑھے اور ہم ملک کی ترقی کے اندر اپنا ایک رول ادا کر سکیں. کراچی بالخصوص نویس صاحب، بلوچستان بالخصوص، کے پی کے فاٹا بالخصوص، اور یہ سارے کا سارا ایک انریسٹ رہا. بلاسٹ بھی ہوئے، دھماکے بھی ہوئے، اور یہ سارا معاملہ پورے سال کے اندر چلتا رہا. اور بالخصوص نویس صاحب ریسنٹلی ابھی پچھلے 1.5-2 ماہ کے اندر پارا چنار کا جو واقعہ ہے، پورے کا پورا کرم ایجنسی ہے جو پوری کی پوری، یہ پورے کا پورا علاقہ ہے جو کرفیو کی حیثیت کے اندر رہا. سینکڑوں لوگ مارے گئے اور راستے بلاک کر دیے گئے. ابھی میرا خیال کہتا ہے 1 آدھ دن ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں جا کر کچھ چیزیں آگے بڑھی ہیں. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے نویس صاحب کسی قوم کے لیے کہ اس قوم کے اس ملک کے اندر ہی کوئی جزیرہ ایسا ہو کہ اس جزیرے کے اوپر کچھ لوگ قابض ہوں، اور جب چاہیں وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیں، جب چاہیں راستوں کو کھول دیں، جب چاہیں راستوں کو بند کر دیں. اور ان کے پاس جو اسلحے کی چیزیں آ رہی ہیں، جو اخبارات کے اندر خبریں آ رہی ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر اسلحہ ان کے پاس ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ملکی سیکیورٹی کا جو معاملہ رہا، یہ ہمارے سامنے ہے نوید بھائی. اسی طرح 40% آبادی مجموعی طور پہ ملک کی خط غربت سے نیچے ہے. 70% آبادی کے پاس پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. 96 ملین لوگ ہیں جو غذائی قلت کا شکار ہیں. 2 کروڑ پاکستان کے اندر لوگ ہیں جن کو چھت میسر نہیں ہے. اور جو آبادی کا گراف ہے نویس صاحب جو جا رہا ہے 2050 تک، یہ 50 کروڑ کی آبادی ہو جائے گی، جو اس وقت 25 کروڑ ہے.
اس 50 کروڑ کو روٹی پانی بجلی گیس تعلیم چھت کیسے ملے گی, کہاں سے ملے گی, کون دے گا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ سوالیہ نشان ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو ڈیسیژن میکر ہیں اور جو پالیسی میکرز ہیں. اسی طرح آپ کے ملک کے اندر نوید صاحب 2.67 کروڑ بچے ہیں جو سکول نہیں جا پا رہے. بہت بڑی تعداد ہے. اور یہ 2.67 کروڑ بچے کیا کریں گے؟ کوئی پلان, کوئی پالیسی, کوئی ڈیسیژن میکنگ, کوئی اسمبلی کا اجلاس, کہیں پہ کسی ڈسکشن میں, کسی وزارت کے اندر, کسی صدارت کے اندر کوئی ڈسکشن, یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے. اور نوید صاحب بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہوئی, مڈل کلاس کسی بھی ملک کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. پاکستان کے اندر نوید صاحب بڑی اہم اور دلچسپ چیز کیا ہوئی پچھلے عرصے کے اندر کہ یہ مڈل کلاس 35% سے سکڑ کر 15 سے 10% کے درمیان آ گئی. بہت الارمنگ سچویشن ہمارے ملک کے اندر یہ پیدا ہوئی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا. اور جماعت اسلامی نے 14 دن کا تاریخی دھرنا دیا اور لوگ آئی پی پیز کے نام سے بھی واقف نہیں تھے, وہ واقف ہوئے. یہ بھی ووکیبلری میں ایک نئے لفظ کا اضافہ ہوا. پرامن دھرنا ہوا, گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے وعدہ کیا کہ ہم کچھ کریں گے. ابھی تک اس کے معاملے میں کچھ ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی, لیکن کہتے ہیں کہ 15 سے 20 آئی پی پیز وہ ہیں کہ جو اپنے معاہدوں کو ریوائز کر رہے ہیں, دوبارہ سے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اور اس کی بھی نبی صاحب عجیب منطق ہے, عجیب سچویشن ہے. اس کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ بجلی جو پروڈیوس ہو رہی ہے, پیدا ہو رہی ہے, وہ آن اینڈ ایوریج آپ کو 18 سے 19 روپے فی یونٹ پڑ رہی ہے. آپ جو پبلک کو دے رہے ہیں وہ آپ 70 78 80 اور ڈفرینٹ اینگل سے دے رہے ہیں. جتنی آپ کی لیسکو ہے, آپ کی فیسکو ہے, آپ کی کے الیکٹرک ہے, جتنی بھی آپ کی ڈسٹریبیوشنز کمپنی ہیں, انہوں نے نوید صاحب وہ نوٹ چھاپے. مطلب جس طرح آپ کہہ لیں کہ ایک مشین ہے نا, مشین لگی, وہ دن کو بھی پروڈکشن کر رہی ہے, رات کو بھی کر رہی ہے. اور اگر آپ بجلی پیدا نہیں کر رہے سارا سال, نوید صاحب آپ کے آئی پی پی نے 1 یونٹ پیدا نہیں کیا, لیکن کیپیسٹی چارجز کی وجہ سے آپ کو سارے سال کی پیمنٹ گورنمنٹ ادا کرے گی. تو یہ اس قوم کے ساتھ سارا سال ہوتا رہا. اور اس الیکٹرک کی وجہ سے, اس بجلی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت انریسٹ رہا. بالخصوص تھوڑا سا ریکال کیجئے گا, بہت سر اس نے پوری ہماری جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا, ڈیمیج کر دیا. آپ کو یاد ہوگا لوگوں کے آنسو نکلے, لوگوں کی نیندیں اڑ گئی, لوگوں میں خودکشیاں کی ہیں سر اس واقعات کی وجہ. بالخصوص مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, یہ سارے مہینے تھے کہ جس کے اندر ذرا کنزپشن زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نوید صاحب اس وقت پاکستان کے اندر 20 سے 25% آبادی وہ ہے جو سولر کے اوپر شفٹ ہو چکی ہے. یہ بھی ایک اس کا دوسرا پہلو ہے کہ جو لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ سولر کو بیئر کر سکتے تھے, تو بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت سولر کے اوپر بھی شفٹ ہو چکی ہے. پاکستان میں سائبر کرائم کے اندر نوید صاحب 70% اضافہ ہوا. کرائم کے اندر آپ اندازہ لگا لیں, سائبر کرائم کے اندر, کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ گلوبل ریور ہے جو اے آئی کی شکل کے اندر, چیٹ جی پی ٹی کی شکل کے اندر, کسی بھی آپ کہہ لیں کہ یہ جو پورے کا پورا ڈیجیٹل ایک چیز ہے, تو اسی ڈیجیٹل کے اندر پاکستان میں کرائم کے اندر 70% اضافہ ہوا. طلبہ تنظیموں پر پابندی اٹھا لی گئی. یونین الیکشن کا اعلان ہوا لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. اور ہم نے ایک طلبہ یونین کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا, اور ہمارا خیال ہے کہ طلبہ تنظیموں پہ پابندی کا اٹھانا خوش آئند ہے, لیکن سٹل یونین کا الیکشن کا نہ ہونا اور ان کے لیے کسی پلیٹ فارم کا نہ ہونا باعث تشویش ہے. اس کو جلد از جلد ہو جانا چاہیے. ستمبر میں نوید صاحب پاکستان کو آئی ایم ایف سے $7 ارب کی پہلی قسط ملی, اور چھلانگیں ماری, لڈیاں ڈالیں, بھنگڑے ڈالے ہماری گورنمنٹ نے کہ ہم نے تو بہت بڑا مائل سٹون اچیو کر لیا. اور نو ڈاؤٹ ظاہر ہے کہ جب آپ کی اکانومی ڈوب رہی ہو, آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, تو کہیں سے کچھ بھی مل جائے تو ظاہر ہے کہ وہ بلیسنگ ہی ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک معاملہ ہوا پاکستان کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ نوید صاحب پاکستان کے اندر پاکستان کے قرضے ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں. 70,362 ارب روپے, 70,362 ارب روپے کے قرضے ہیں اس وقت, اور اس کے مطابق 2,78,000 روپے کا ہر پاکستانی مقروض ہے. یہ قرضے ہیں جو آپ نے لیے, جس کی بنیاد پہ آپ نے دعوے کیے کہ آپ اکانومی کو چلائیں گے. اس میں 2 کروڑ وہ بچہ بھی ہے جو ابھی پرائمری بھی نہیں جا گیا, پرائمری بھی نہیں جا سکا, اس نے بھی دینے ہیں, اس نے بھی دینے ہیں.
میڈیا کا اگر جائزہ لیں نویس صاحب تو ساس بہو کا جھگڑا اور جو ایک ولگیرٹی ہے پوری کی پوری کہ Content باس control. جو ہے باس اپنی امپلائی کے ساتھ انوالو ہے اور امپلائی جو ہے وہ کہیں پہ اور انوالو ہے, وہ کہیں پہ اور کنیکٹڈ ہے, وہ کہیں پہ اور کنیکٹڈ ہے, چاہے مذاق رات نہیں بے حیا رات ہے, ڈرامے ہیں, فلم ہے, یعنی کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے نبی صاحب. اس میں ہم نے آپس میں شیئر بھی کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک لاؤڈ الگ سے تھنکنگ اس کریں کے گے, اس الگ کے سے اوپر ایک کریں گے پروگرام کریں گے. کریں گے لیکن یہ پورے کا پورا ایک ایسا معاملہ رہا کہ جس کے نتیجے کے اندر کوئی پازیٹیو چیز ایسی نہیں آئی, حالانکہ آپ کی ہسٹری بڑی رچ ہے. دیکھیں نا آپ کے ہمسائے میں دیکھ لیں کہ آپ کے ہمسائے میں ایک ترکی ہے جس نے اپنی ہسٹری کو ایسا مطلب گلیمرائز کر کے گلیمرائز کیا اور ورلڈ اٹینشن اس نے ورلڈ اٹینشن آپ نے اچیو کر لی. بالکل دنیا کی پوری جو شوبز انڈسٹری تھی اس کو گرپ کر لیا, اس نے ایسے گرپ کر لیا اور اس کی ٹرانسلیشن ہوئی, اردو کے اندر بھی ڈبنگ ہوئی, انگلش کے اندر بھی ہوئی, پوری دنیا نے اس کو دیکھا. تو ہماری تاریخ تو بہت رچ ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کہاں کہاں لگا رہے ہیں کسی قوم کو. یہ ایک معاملہ ہمارے اس کے اوپر رہا. ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا, شہروز نے بہت بڑا ایک سپورٹس کے اندر مقام حاصل کیا, شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان کے اندر ہوا, آپ سیکورٹی کونسل کے غیر مستقل ممبر دوبارہ بن گئے. اسی طرح بڑی اہم چیز ہے نبی صاحب کہ ہمارے پرائم منسٹر نے 6 ماہ میں 5 ملاقاتیں کی سعودی ولی عہد کے ساتھ. 6 ماہ میں 5 ملاقاتیں کی سعودی ولی عہد کے ساتھ. تو یہ نبی صاحب چند چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ملک کی سطح پہ ہوتی رہیں, چلتی رہیں. اس کے اندر کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں سوالیہ نشان بھی ہیں. یہ ایک پوری پکچر ہے کہ جو ہمارے 2024 میں ہمارے ملک کے اندر پورے کا پورا ایک سینیریو چلتا رہا, چیزیں چلتی رہیں اور آگے بڑھتی رہیں. جی نصر اللہ بھائی, یہ پاکستان کی جو آپ نے پوری جو پوائنٹس نکال کر آپ نے پیش کیے ہیں, مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ ان پوائنٹس کو مطلب یہ محض پوائنٹس نہیں ہیں, اور ہم نے یہاں پر یہ کوشش کی ہے کہ ہم رودات نہیں بیان کر رہے, بلکہ ہم جو واقعات ہوئے ہیں, انسیڈنٹس ہوئے ہیں, جو اہم ایشوز ہائی لائٹ ہوئے ہیں, ان کی روشنی میں ہم اپنے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. صحیح رائٹ. اور اس کو ہم کس طرح سے رسپانس کرتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی گلوبل جس طرح ہم نے بات کی ہے, تو ابھی سب سے بڑا جو گلوبل ایک ایشو جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے وہ ہے کلائمیٹ چینج کا. اچھا, کلائمیٹ چینج کا ایشو جو ہے وہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہے اور اس نے گلوبل وارمنگ کو ایک دم جو ہے نا بہت ہائپ دے دی ہے, اور دنیا میں اس مسئلے پر پریشان ہے کہ اس وقت دنیا کے پاس گلوبل فورمز نہیں ہیں جو ایگزیکیوٹ کر سکیں, جو انفورس کر سکیں کسی بھی پالیسی کو. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں جن کا بھی ہم ذکر کریں گے, جیسے لڑائیاں ہوئی ہیں, اس میں گلوبل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ فیل ہو گئے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ یہ جو نیشنلٹی کی باؤنڈریز ہیں, ان نیشنلٹیز کی باؤنڈریز نے دنیا کو منجمد کر دیا ہے, یا اب اپنے ہی دائرے میں بہت ہی نیرو کر دیا ہے. ایشوز ہمارے پاس گلوبل ہیں. اب رسول بھائی دیکھیں کہ 2024 میں 1.5 سینٹی گریڈ دنیا وارم ہو گئی ہے, یعنی ہاٹ ہو گئی. اٹس ٹو مچ. اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوا کہ آپ کا جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آلودگی دنیا میں جو بڑھ رہی ہے اس کا بھی اگر آپ صرف ڈیٹا جو ہم نے کلیکٹ کیا ہے ہماری ٹیم نے, میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کو اس پہ فوکس آپ کا بڑھے گا کہ ہوا کیا ہے. آلودگی سے اس وقت دنیا میں لقمہ اجل بننے والے لوگوں کی تعداد 67 لاکھ ہے. یہ دنیا میں یہ 2024 کی وہ ہے جو کرونا میں جو ہونے والی ہلاکتیں تھی جس نے دنیا ہلا دی تھی, اس سے بھی زیادہ ہے. اس سے زیادہ, یعنی یہ ایک سال کا ڈیٹا ہے جو آپ کے سامنے. یہ صرف جو پولوشن ہے, آلودگی ہے, اور یہ جو وارمنگ ہو رہی ہے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو کیٹاسٹروفیز ہو رہی ہیں یا کوئی فلڈز آ رہے ہیں, یا جیسے ابھی ہمارے ہاں اسموک تھی, اس کا جو ایفیکٹ ہوا ہے جن کو لنگس کے یعنی ڈیزیز ہوئے ہیں, ان کا 10 بڑے ممالک کی طرف سے 66% گلوبل وارمنگ کا سلسلہ جاری ہے. یعنی یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ 10 بڑے انڈسٹریل جو کنٹریز ہیں نا ان کا شاخسانہ ہے. ان کو روکنے کے لیے کوئی راستہ, کوئی چینل, کوئی میکینزم نہیں ہے. ان کے پاس ویٹو پاورز ہیں نا. جی ہاں بالکل. 183 ممالک کا 10 ملکوں کے باعث موسمیاتی مضمرات برداشت کرنے کا سلسلہ جاری رہا. 100 یعنی یہ 10 ملکوں نے جو انہوں نے پولوشن میں ایڈ اپ کیا ہے,
183 دنیا کے ممالک ہیں جو اس سے متاثر سے ہوئے متاثر ہو اور آبادی کا اندازہ لگا لیں اور آبادی کا اندازہ کریں. دنیا میں موسم کی شدت کے باعث آفات کی شرح 30% پہ پہنچ گئی. موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث تخمینہ جو نقصان کا ہے وہ $330 ارب رہا ہے Oh my God. جو نقصان ہوا ہے یعنی اکانومی میں. ایک دنیا تو میں اکانومی ہے اور نبی صاحب دوسرا دیکھیں جو انسانی زندگی پہ کہ اس کے اثرات ہیں وہ الگ ہیں. وہ الگ ہے. اچھا یہ ہے گلوبل جو ایشوز ہیں جس پہ ہم نے بات کی. اچھا اب رسول اللہ بھائی دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو جتنی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, جتنی ترقی ہو رہی ہے, جتنا دنیا جو ہے یونیفائم ایک کمپوزیشن میں آ رہی ہے, لوگوں نے چیزیں سیٹ کر لی ہیں, دنیا ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے. ایک طرف بڑی بڑی این جی اوز ہیں جو دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں اور جہاں پر بھی ہو رہا ہے وہاں پر انسانوں کی مدد کے لیے پہنچتی ہیں. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہوئے ہیں دنیا میں, 92 ممالک ہیں جن کے اندر انٹر اسٹیٹ یا انٹرا اسٹیٹ جو ہے نا وہ فسادات رہے ہیں. 92 ممالک میں انریسٹ رہا ہے. یہ جو آپ نے ابھی پاکستان کی بات کی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ گلوبل ٹرینڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ انریسٹ جو ہے نا پوری دنیا کے اندر ایک کلچر کی صورت میں پھیل رہا ہے اور اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے. دنیا میں غزہ سمیت 56 چھوٹے بڑے تنازعات ہیں جو جاری رہے, یعنی 56 ایشوز جن سے انسان جو ہے افیکٹ ہوا ہے وہ جاری رہے. غزہ کے 22 لاکھ افراد سمیت 30 کروڑ انسان جبر اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بے گھر ہوئے ہیں. کھانے کو ان کو یعنی میسر نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, میسر نہیں ہے. دنیا میں تقریباً 69 کروڑ افراد انتہائی کسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. دنیا میں 3.5 ارب افراد غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. آدھی دنیا بھی رسول اللہ بھائی اسی ایشو کا شکار ہے جس کا اندازہ یا جس کا نشاندہی آپ نے یہ پاکستان کے اندر کیا ہے. 8 ارب ہے نا, 8 ارب میں سے تو 4 ارب وہ ہے جو خط غربت سے نیچے ہے, آدھی آلموسٹ. اچھا اسی طرح دنیا میں 2.5 ارب مستحق افراد ہیں جن کو عالمی امداد ملنی چاہیے تھی, نہیں ملی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں ابھی جب ہم پاکستان میں یوتھ کا اندازہ کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ 30 ملین پاکستان میں ایسا یوتھ ہے جو ڈمپ ہے. تو اگر گلوبل ہم اس کا تناظر میں دیکھیں تو 2.5 ارب افراد ہیں جن کو امداد نہیں پہنچ سکی, یعنی روٹی بھی نہیں پہنچ سکی, آٹا بھی نہیں پہنچ سکا, پانی بھی نہیں پہنچ سکا. یہ آج کی دنیا کیا ہے. دنیا کے 8 ارب انسانوں کے لیے امن پر خرچ محض جو ہے وہ 49 ارب ڈالر رہا. اچھا 2024 میں دنیا کا فوجی اخراجات, اب دنیا نے جو فوجی دیکھیں, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پیس کا دور ہے, آج امن کی بات جو کی جاتی ہے وہ ٹیکنالوجی میں اور کریٹیوٹی میں اور سپورٹس میں, ٹھیک ہے یہ باتیں صحیح ہیں کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں 2024 میں تقریباً 5,000 ارب ڈالر ہیں جو جنگوں پر خرچ کیے گئے ایک سال. دنیا کی 4 ارب آبادی سماجی اور سوشل جو پروٹیکشن ہے اس سے محروم رہی. 44% آبادی غربت, جبکہ 2 ارب افراد صحت بخش غذا سے محروم ہیں. یعنی کتنا بڑا ایک گلوبل آپ کے پاس ایک ایجنڈا موجود ہے. اگر اس پہ پوری دنیا کے جو ممالک ہیں, جو لیڈرشپ ہے, وہ اس پہ توجہ دے تو ہم کس طرح سے پوری دنیا کو سرو کر سکتے ہیں. اچھا 50% آبادی پرائمری ہیلتھ کیئر سے محروم ہے پوری دنیا کی. 4 ارب لوگ 78 کروڑ افراد غذائی قلت کا شکار ہیں جن کو کم غذا مل رہی ہے. یعنی ہم پروٹین کی بات کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ صحت کے لیے جو ضروریات ہیں ان کی بات کرتے ہیں, پانی کی بات کرتے ہیں, تو تقریباً 50% 78 کروڑ افراد ہیں جو غذائی قلت کا شکار ہیں, یعنی ان کو پوری غذا نہیں مل رہی. اور اس سے ان کی گروتھ فزیکل بھی اور مینٹل گروتھ ان کی متاثر ہوتی ہے. دنیا کی نصف آبادی پانی, حفظان صحت کی سہولیات اور پینے کے صاف پانی سے محروم ہے. 2 ارب سے زیادہ افراد گھر میں پینے کے پانی سے محروم ہیں. دنیا کے 167 ممالک میں 46 ملین سے زیادہ افراد کسی نہ کسی قسم کی غلامی کا شکار ہیں, سلیوز ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ غلامی کا دور لت گیا, غلامی آج بھی جاری موجود ہے. اچھا 27 اس کی شکلیں بدل گئی ہیں, لیکن انسانوں کو قید کیا گیا ہے, ان کو غلام بنایا گیا ہے, ان کو یوز کیا جا رہا ہے, ان کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا نبی صاحب, جسٹ ایک پاز لیجیے گا, آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا ہے جسے کہتے ہیں کہ ہم مریخ پہ پہنچ گئے, فلاں جگہ پہ پہنچ گئے. پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر نجی جیلیں نکلی کہ نہیں نکلی, بالکل جا کے برآمد کیا گیا لوگوں کو کہ نہیں کیا گیا, بالکل آپ اندازہ لگا لیں. تو
تو یہ سلیوری کی شکلیں ہیں جہاں پہ بہت ساری ہیں. تو آج کے دور میں بھی لوگوں نے اپنی نجی جیلیں بھی بنائی ہوئی ہیں. ابھی شام کے اندر نبی صاحب آپ نے دیکھا جب یہ ریولوشن آیا تو وہاں جیلوں سے جو لوگ نکلے ان کے چہرے, ان کی چیزیں اور 50 سال سے جو لوگ قید تھے وہ نکلے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی بھی لوگ اس قید میں بھی ہیں, اور یہ جو نیو ایک سلیوری کا نظام ہے اس کے تحت بھی کچھ لوگ قید ہیں ابھی تک. اچھا دوسرا یہ کہ جتنا ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے چیزیں, جتنا گلوبل جو ہے وہ سرویلنس کی کے گیجٹس بڑھ گئے ہیں, ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے, سیو ہو رہی ہے, سیکیور ہو رہی ہے, ڈیٹا کسی بڑے بگ ڈیٹا بینک میں سٹور کیا جا رہا ہے. نصر اللہ بھائی حیران کن بات جو ہے یہ ہے کہ 27 ملین افراد ہیں دنیا میں جو ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہو رہے ہیں, جس کا پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام میں بھی آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان سے نوجوان یورپ جاتے ہیں ایک جنت کی تلاش میں اور ایک نئی زندگی کے خوشنما خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے, یہ 27 ملین افراد دنیا بھر میں ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہیں. پناہ گزینوں کی تعداد دنیا میں اس وقت 12 کروڑ سے زیادہ ہے. دنیا میں 90% ممالک کے افراد آفات اور حادثات کے بعد بحال ہونے کے لیے ریاستی انشورنس یا تعاون سے محروم ہیں. یعنی اس دور میں جس میں دنیا نے ہر چیز کے گیجٹس تیار کر دیے ہیں, ایک سوشل آرڈر ڈیولپ کر دیا گیا ہے, چارٹرز متعین کر دیے گئے ہیں اور لوگوں سے لون لینے اور دینے کی شرائط طے کر دی گئی ہیں, اور ایک طرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ہیومینٹی کے سیویئرز ہیں, ہم ہیومینٹی کے چیمپئنز ہیں, اور حال یہ ہے کہ 90% ممالک کے اندر جو ہے نا وہ حادثات اور اس کی بحالی کے لیے جو ریاستی طور پر انشورنس کا کوئی میکینزم نہیں ہے. جو جس کو حادثہ درپیش ہو گیا وہ مر گیا. دنیا میں اسکول کی عمر کے 1/4 یعنی 251 ملین بچے جو ہیں اسکول سے باہر ورلڈ وائڈ. تو یہ ایک انسانوں کا معاملہ ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے. اچھا اس میں دوسرا یہ نصر اللہ بھائی کہ اولمپکس, فیفا ورلڈ کپ اور T20 ورلڈ کپ کا میلہ سپورٹس کی سرخیاں رہی اس پورے عرصے میں, یعنی ہوتا رہا. امریکہ میں انتخابات کا صحرا جو ہے امریکہ کی تاریخ میں 2 بار احتساب کا سامنا کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کے سر پہ سجایا گیا. اچھا اسی طرح یہ جو پورا سال تھا یہ آدھی دنیا میں یہ ڈیموکریسی الیکشن کا سال تھا. تو 2024 میں الیکشنز بھی پوری دنیا میں ہوئے, تقریباً 60-70 ممالک میں الیکشنز ہوئے, اور الیکشن کا جو اثر ہے وہ بعد میں ہم بات کریں گے. اچھا بنگلہ دیش شام سمیت اقوام عالم میں ظلم کے خلاف آوازوں نے تقویت حاصل کی, اور 5 ممالک کی تنظیم برکس, برازیل, روس, چین, انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے 16ویں اجلاس منعقدہ روس میں مزید 4 ممالک کی رکنیت ملی, جس میں مصر, ایتھوپیا, ایران اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ دنیا دوبارہ سے ایک نئے پول کی ایمرجنس کو دیکھ رہی ہے, اور یہ اس کو جو ہے نا وہ ایکسس آف آٹوکریسیز کہا گیا ہے, اور دنیا اب اس کی طرف توجہ دے رہی ہے کہ یہ اب کس طرح سے یہ آٹوکریٹس کی دنیا ہے, جس میں رشیا ہے, چائنا ہے, اسی طرح ایران ہے, اور وہ ممالک ہیں کہ جن کے اندر جو ڈیموکریٹک نہیں ہیں, انہوں نے ایک اپنا الگ بلاک بنا لیا ہے. اس جو استبداد کی کیفیت ہے, ظلم کی کیفیت ہے, اور انسانوں کو دبا کر اپنے مفادات پورے کرنے کا جو ایک پریشر ہے, اس کے اثر میں انہوں نے اپنی ایک الگ سے آرگنائزیشن بنا لی ہے. تو یہ ایک گلوبل جو ہے وہ سینیریو ہمارے سامنے آیا ہے. یہ ہم نے فگر جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہیں, جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کس طرف گئی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اس وقت دنیا کو کیپچر کیا ہوا ہے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جو سائنس فکشن تھی نا اس کو سائنس فیکٹ میں کنورٹ کر دیا. جو بات پہلے امیجینیٹیولی سوچی جاتی تھی وہ اب ہونے لگ گئی ہے, اور اس میں سب سے بڑی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا اس میں بھی ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہے جو دنیا کی جو گلوبل پاورز ہیں یا جو پاورفل جو کوریڈورز ہیں وہ آپس میں اس جنگ کے اندر الجھے ہوئے ہیں, اور اس جنگ کے اندر بھی جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو بھی ایک ایجنڈا سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس لکیلی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے لیے کوئی بہت ڈیپ پیچھے سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں چاہیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. آپ کا ایک مائنڈ سیٹ چاہیے, آپ کے افراد کے اندر ایسی ویجیلنس ہونی چاہیے کہ جو اس کو امیجنیٹ کر سکیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور بہت جلد آپ اگر اس فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ اس میں لیڈنگ پوزیشن پہ جا سکتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیلتھ کیئر میں
اور جو جینیٹک کنڈیشن ہے اس میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ رول پلے کرنے جا رہی ہے. اچھا اب اس میں نصر اللہ بھائی یہ خطرناک معاملہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں بھی ہم بحیثیت پاکستانی قوم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم یہ کہیں کہ یہ ان کا کام ہے ہمارا نہیں ہے اور ہم اس سے پہلو تہی کیے رکھیں تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے آنے والے دور میں, کیونکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو 80% کے قریب دنیا کی جابس کو چینج کر رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ لرننگ پیٹرنز کو بھی افیکٹ کر رہی ہے, یہ انسانوں کی جو نفسیات ہے اس کو بھی متاثر کر رہی ہے اور انسانوں کی جو امیجنیشن چلی آ رہی ہے پچھلے عرصے سے اس کو ایک دم بریک کر کے ایک نئی دنیا اس کے سامنے کھول رہی ہے. تو اس نئی دنیا کے اندر جو کمپٹیشن ہے جو ابھی پچھلے دنوں نوبل پرائز میں بھی دیا گیا وہ فزکس اور کیمسٹری میں ان لوگوں کو دیا گیا جو اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ الائنمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والی دنیا میں ایسے انسانوں کو اور ایسی نان آرگینک بینگز کو اپنے آس پاس چلتا ہوا دیکھیں گے کہ جو کل کو میری اور آپ کی جگہ لیں گے اور مجھے اور آپ کو کمپیٹ کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوں گے. اچھا اس میں ایک فرق جو ہے نا سورا بھی سمجھنے کا ہے. دیکھیں ہم آرگینک بینگ ہیں, ہمیں کام کرنے کے بعد ایک ایکٹیویٹی کرنے کے بعد ہمیں آرام چاہیے. ہم آرام کرتے ہیں, ہمیں 8 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے آرام چاہیے. اگر ہم آرام نہیں کریں گے تو ہم کولیپس کر جائیں گے, ہم سسٹین نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ جو ہمارے سامنے ایک بینگ سامنے کھڑا ہو رہا ہے یہ آرام ان کے یہ تو ریسٹلیس ایموشنز نہیں ہے, ریسٹلیس نہیں ہے. اچھا یہ جس ڈیٹا کو لے کر اب دنیا میں آپس میں ان ڈیٹاز کے الگورتھم کو یوز کریں گے وہ کہاں پر ہمارے لیے خطرہ ہو جائے گا اس کا کوئی ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ادراک نہیں ہے انسانوں کو. تو اس لیے اس کو ایک تو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں رہتے ہوئے کہ اس پہ ہمارا رول ہونا چاہیے, ہمارے نوجوان اس فیلڈ میں آئیں اور اس پہ کام کریں تاکہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہوئے جو ہونے جا رہا ہے. مطلب میں ایک اسکالر کی بات ابھی میں سن رہا تھا, اس نے کہا کہ ہیومن جو ہسٹری ہے ہیومن ہسٹری بگنس وین ہیومن کریٹڈ گاڈ اینڈ ہیومن ہسٹری اینڈس وین ہیومن بیکیم گاڈ. تو یہ ایک ڈیزائر ہے اس وقت گلوبل ان جنونیوں کی جو اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آئیڈیالوجی کو فارورڈ کر رہے ہیں اور ان تمام دنیا کے لوگوں کو جو ذرا پیچھے بیٹھے ہیں یا ذرا میدان میں موجود نہیں ہیں ان کو وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں. تو یہ مینیپولیشن کا ایک خطرناک قسم کا دور ہمارے اوپر آنے لگا ہے. اس دور کے اندر ہمیں اپنی ایک نیشنل پالیسی میں اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے اور اس پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تحقیق کرنی چاہیے اور ہم اس تحقیق کے نتیجے میں دنیا کو یہ بتائیں کہ انسان رہے گا, انسان خدا نہیں بن سکے گا. اور انسان کی یہ جو ڈیزائر ہے خدا بننے کی یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جائے گا. لیکن جن کے ہاتھ میں یہ طاقتیں ہوں گی وہ دنیا کو اسی طرح ہنکا کر لے کے جائیں گے. تو رسول اللہ بھائی اس لیے آج بحیثیت ایک نظریاتی ملک پاکستان میں بھی یہ جو ایک ریور جمع جاری ہے دنیا میں اس میں ہمیں اپنا ایک رول پلے کرنا ہے اور دنیا کو ان کی صحیح ڈائریکشن میں گائیڈنس دینی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے آج کے اس دور کا جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. آج کی دنیا نوید صاحب ڈیٹے کی دنیا ہے, ڈیٹے کی بنیاد پہ ڈیسیژن ہوتا ہے. ڈیٹا کتنا کریکٹ ہے, ڈیٹا کتنا انکریکٹ ہے. ہم نے آپ کے سامنے نوید صاحب دنیا کا پاکستان کا نقشہ کھینچا کہ پاکستان کے اندر اکانومی آگے بڑھی کہ پیچھے ہٹی, ایک قدم آگے بڑھی تو ایک قدم پیچھے ہٹی. کیا ہوا, کہاں پہ ہوا, کب ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا. لیکن سوال یہ ہے نوید صاحب اینڈ کے اوپر بہرحال کہ دیکھیے 2 کروڑ بچے سکول سے باہر تھے تو وہ باہر ہی ہیں. پچھلے سال بھی جب یہ پولوشن کا, آلودگی کا اور یہ فوگ کا سارا مسئلہ چلا تھا تو آپ کو یاد ہوگا اسموک کا سارا مسئلہ چلا تھا تو 10 دن کی چھٹیاں کر دی گئی تھیں. اس دفعہ بھی نوید صاحب 15 دن کی چھٹیاں کر دی گئیں. تو ہوا تو کچھ بھی نہیں, پورے سال میں کچھ میئرز کچھ سٹیپس نہیں لیے گئے. پی آئی اے جہاں کھڑی تھی, سٹیل مل جہاں کھڑی تھی, پاکستان کی اکانومی جہاں کھڑی تھی, پاکستان کی جی ڈی پی جہاں کھڑی تھی, پر کیپٹا انکم جہاں پہ کھڑی تھی, وہ نوید صاحب آج بھی 19-20 کے فرق کے ساتھ کم و بیش وہیں پہ کھڑی ہے. اگر ملک میں انریسٹ تھا, پیس نہیں تھا,
تو آج بھی چاہے وہ پارا چنار ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ KPK کا فاٹا کا پورا ایریا ہو، نوید صاحب وہ سارے کا سارا منتظر ہے کہ ہمارے لیے کوئی کچھ کرے، ہمارے لیے کوئی پالیسی بنے. آج بھی پنجاب کا جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ عدالتوں کے اندر جو مقدمات ہیں وہ منتظر ہیں کہ ہمارے مقدمے کا. اور پاکستان کے اندر ایک عجیب پچھلے دنوں میں ویسا واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کو سزا سنائی گئی. جب عدالت سے سزا سنائی گئی تو اندازہ ہوا کہ اس کی ڈیتھ، اس کی موت تو اتنے مہینے پہلے سے ہو چکی ہے. تو آپ کہاں رہ رہے ہیں، کس دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ کس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا کہاں پہ جا چکی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آج آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں ہر فرد بہت اہم ہے نبی صاحب. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد انڈیویجول بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ سال ختم ہو رہا تھا تو بہت سارے کالم نویس نے لکھا ہوا تھا، بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اتنی کتابیں پڑھنی ہے، میں اتنی نہیں پڑھ سکا. کسی نے کہا جی میں نے اتنی اکانومی، اپنی پرسنل اکانومی کو بوسٹ کرنا تھا تو میں اتنا تو کیا، اتنا نہیں کر سکا. مطلب مختلف لوگوں نے اپنا جو سال گزرا اس کا جائزہ لیا ہوا تھا، اپنے میزانیے کا جائزہ لیا ہوا تھا، اپنی صحت کا جائزہ لیا ہوا تھا، اپنی اچیومنٹس کا جائزہ لیا ہوا تھا. تو یہ ایک اعداد و شمار ہیں جو آپ کے سامنے گلوبل کے بھی اور لوکل بھی، ملک کے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ امپورٹنٹ ہیں، آپ کا رول اہم ہے. اور ایک فرد بھی بعض اوقات، ون مین آرمی ہم جسے کہتے ہیں، بعض اوقات ایک آدمی بھی پوری قوم کے حصے کا کام کر جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ آدمی آپ ہوں، ہو سکتا ہے وہ آدمی میں ہوں. اور اگر ہم سب مل کر اس چینجنگ دنیا کے اندر اپنے آپ کو چینج کریں، ان چیلنجز کا ادراک کریں جس کا اس پوری گفتگو کے اندر اشارہ ہے، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو مائل کریں، اپنے آپ کو قائل کریں، کچھ نیا سیکھیں، کچھ نیا کریں. اور میں اسی بات پہ اپنی بات کو نوید صاحب ختم کروں گا کہ ہمارا 2025 اگر 2024 سے بہتر نہیں ہے، اگر غربت وہیں پہ ہے، مقدمات وہیں پہ ہے، گلوبل وارمنگ وہیں پہ ہے، PIA وہیں پہ ہے، آبادی پینے کے پانی سے محروم ہے، اگر 2025 کے اینڈ کے اوپر بھی گیجٹس وہی ہیں، اعداد و شمار وہی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، ہم نے کچھ بھی نہیں لرن کیا. اور 365 دنوں کے اندر ہم نے کیا کارنامے سر انجام دیے. تو آئیے سب مل جل کر ہر لہجہ، ہر لمحہ، ہر آن اور ہر ساعت، ہر سیکنڈ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، گزر رہا ہے. ٹک 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 کرتی سوئی اس بات کی نشاندہی ہے نبی صاحب کے وقت گزر رہا ہے. اس لیے پلان کیجئے، عمل کا ارادہ کیجئے، ارادے کو عمل میں ڈھالیے، عمل کو جد و جہد کے اندر ڈھالیے اور اپنے حصے کا کام کیجئے. قومیں اسی طرح سے بنتی ہیں، چراغ سے چراغ جلتا ہے تو اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے. آئیے اپنے حصے کا چراغ میں جلاؤں اور اپنے حصے کا چراغ آپ جلائیں. ہم سب مل جل کے چراغ جلائیں گے تو انشاءاللہ اس اندھیرے کو ہم شکست دیں گے اور روشنی کے پیغمبر بن کر ابھریں گے، تاکہ 2025 کے اندر روشنی پھیلے، امن ملے، راحت ملے، سکون ملے، خواب ملیں اور پاکستان آگے بڑھ سکے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہماری یہ گفتگو سنی ہے اور جس طرح ہم نے شروع میں بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس میں بے شمار ایونٹس ہوئے ہیں دنیا میں بھی اور ملک میں بھی. ہم نے ان ایونٹس کو اور ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے جو پالیسی ریفرنس سے امپورٹنٹ ہے. پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے، پاکستان کی اکانومی کے اس وقت کے گیجٹس کیا ہیں، اور اگلے سال جب ہم اس کا جائزہ لیں تو ہم کہاں ہوں. پاکستان میں غربت کی کیا پوزیشن ہے، ہم اسے کہاں لے جانا چاہتے ہیں. پاکستان میں مڈل کلاس جو سکویز ہو رہی ہے، اس کو ہم کہاں پر روک کر کہاں پر اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، کتنی بڑھانی چاہتے ہیں. یہ وہ ٹارگٹس ہیں جو قومی سطح پر پاکستان کی پالیسی میکرز کو مد نظر رکھنے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے اس وقت بات کی ہے، پاکستان کے لیے جو سب سے بلیسنگ ہے وہ ایک پاکستان کا جو نظریہ ہے جس بیس پر پاکستان بنا ہے، وہ لکیلی آج گلوبل جو ایک سیناریو یا پولیٹیکل اور سوشل ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کو سپورٹ کرنے والے ہیں. ہم اپنی ذات، اپنے گروہ، اپنے قبیلے اور اپنی قوم کے دائرے سے باہر دیکھنے کی ایک نیچرل ایبلٹی رکھتے ہیں.
تو گلوبل کلائمیٹ پہ وہ تو چونکہ ہم اس کا ٹارگٹ بھی ہیں تو ہمیں اس پر بھی ایک اسٹریٹجی اپنے ملک میں بنانی ہے تاکہ پالیسی ریفرنس سے ہم اس پہ کام کر سکیں. دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو اس وقت دنیا میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل لائزیشن کی وجہ سے ایک چینج آ رہا ہے, یہ اپرچونٹی ہے. اس اپرچونٹی میں بھی پاکستان کے پالیسی میکرز کو ایک رول پلے کرنا ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت گلوبلی جو فسادات ہو رہے ہیں, جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اور دنیا کو ان کے ریزولوشن کا کوئی طریقہ کار اور میکینزم نہیں پتہ چل رہا, تو پاکستان کو یا پاکستان کے پالیسیز میکرز کو بھی یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ اس میں بھی اپنا ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس موقع پر مجھے یاد آتی ہیں وہ پیشن گوئیاں جو کچھ بزرگوں نے پاکستان کے بارے میں کہی تھی کہ آنے والے دور میں پاکستان کی پالیسیز کو گلوبلی اکنالج کیا جائے گا اور دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2024 کا یہ تجزیہ اور یہ ریفرنس جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, یہ ہمیں اسی پاکستان کی ایک ایسی ہلکی سی چھبی دکھا رہا ہے جس طرف پاکستان نے ایک سفر شروع کیا ہے. یہ پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان گلوبل لیڈر بنے گا اور پاکستان کے نوجوان اور نوجوانوں میں بھی وہ نوجوان جو ڈیسیژن میکر اور پالیسی میکر بنتے ہیں, ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں, ان کی اٹینشن سیک کر رہے ہیں اور ان کو اپنی طرف اٹیچ کر کے ان کو الائن کر رہے ہیں کہ وہ ان گیجٹس کو سمجھیں, ان پہ غور کرنا شروع کریں. جیسے ہم اس پہ غور کریں گے ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. تو 2024 اپنی ساری حشر سامانیوں کے ساتھ گزر گیا, 2025 ہمارے سامنے ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اور ہمارا ملک اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کس جگہ پر کھڑا ہوگا. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.